बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का एहतजाज ख़त्म हुआ लेकिन आफ्टर शॉक्स जारी हैं। कितने लोग मारे गए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इस पर मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि हुकूमत ने चैलेंज किया है कि अगर कोई जान से गया है तो उसका नाम और कवाइफ बताए। इस ग्रैंड क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ में शदीद टूट फूट का अमल जारी है। ट्विटर स्पेस से लेकर टीवी टॉक शोज़ में रहनुमा आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बुशरा बीबी को अली अमीन ने अगवा किया है और उन्हें हब्से बेजा में रखा हुआ है। और वो कौन सा लम्हा था जब बुशरा बीबी ने अली अमीन को धमकी दी थी कि मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। वो लम्हा भी मरियम रियाज ने बता दिया। आज मानसेरा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धरना लोगों के बगैर भी जारी रहेगा। और इन सब मौज़ूआत पर आज हम तफसील से बात करेंगे, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। ठंडा और साफ़ पानी, जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। तो लेकिन मैं आपकी इजाज़त से एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगा। आज मैंने कुछ थोड़ा सा अपने वीलाग में कुछ सख्त अल्फाज कहे वो लोग कि जो मसलन मारे गए तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद मुतज़ाद दावे हैं उनके बारे में। तो मैं कुछ लोगों की दिल आज़ारी हुई, मैं माज़रत चाहता हूँ उस पर। लेकिन साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि आप स्टेट पे हमला करें। हाँ, हो सकता है वो बेचारे मासूम हों, लेकिन जो लाने वाले हैं वो मासूम बिल्कुल नहीं हैं। मतलब मैंने सिर्फ ये कहा कि जो दहशतगर्द वहाँ पर हमारे फ़ौजी जवानों को अब बार बार कहा जा रहा है जी बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, बड़ा ये आपने स्टेट पे हमला किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि उनके माँ बाप हैं, उनसे हमें हमदर्दी है, उनके बच्चे हैं, उनसे हमें हमदर्दी है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पीटीआई नहीं, चाहे कोई भी जमात हो, आप इस नाहज पे न जाएं कि उनके लिए आप रियासत पे हमला कर दें, रियासती इमलाक पे हमला कर दें। जब रियासत पे हमला करेंगे तो वो आपका जिहाद नहीं होगा। बस इतना सा कहना और था। फिर वो पंजाब बाकी अब पुलिस सुना का जो जो एहलकार था जवान वो भी तो एहलकार जो एक कीमती रेंजर के जान थी शहीद जी। हुए हैं उनकी भी जान कीमती है। अच्छा, कल का जो सॉरी इस्लामाबाद पुलिस का जो ग्रैंड ऑपरेशन था उसके बाद हमने एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि उस मौके से बुशरा बीबी कैसे फरार हुई। सही, अच्छा। और बुशरा वो बीबी इस अपने वीडियो कारकुनों में से पहले ही फरार हुई वहाँ पे। माशाअल्लाह वो पहले ही फरार हुई। और इस ये जो आप वीडियो दिखा रही हैं इसमें तो बुशरा बीबी गाड़ी चेंज कर रही हैं। मतलब उस और मकाम से वो ऑलरेडी स्किप हो चुकी थी और बिल्कुल और फिर साफ वो दिखाई दे रहा है कि वो अपनी मर्जी से जा अपनी रही हैं और मर्ज़ी से बड़े जा रही सुकून हैं, से जा रही बड़ी हैं। सुकून कोई से जा रही हैं। ये ग़ालिबन जी8 से जी गाड़ी जी उन्होंने 8 से। तब्दील कर दी है। और बाद में तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है वो गाड़ी तो उन्होंने चेंज की, लेकिन बाद में लोग कह रहे हैं वो गई तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए है। बिल्कुल। तो वो अली अमीन के साथ गई है। अब आप ख़ुद देखिए कि भाई ये कारकुनों को छोड़ के किस तरह से, यानी कारकुनों से वो हल्फ ले रही हैं कि जी आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना। और जब आप भागी हैं उन्हें छोड़ के, तो आपने कारकुनों को बताया था। अच्छा, यहाँ पे इसका टाइम भी आ रहा है, ये तकरीबन 11 बज 11 हाँ 57 है, 57 मिनट। ठीक है ना, यानी रात के 12 बजे। तो उस वक़्त ये कारकुन कोई पकड़े गए थे, कुछ ज़ख्मी हुए थे, कुछ भाग गए थे। तो बुशरा बीबी उनसे पहले भाग गईं। और वो बता रहे हैं ना, अब तो बहुत सारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हमारे अपने दोस्त वहीं पे थे, वो बता रहे हैं कि जो कारकुन बुशरा बीबी को भी वो मुग़ल्लज़ात बक रहे थे, वो गालियाँ दे रहे थे कि अल्लमान अल हफ़ीज़, कि उनसे तो आप हल्फ़ ले रही हैं कि जी आप ये हल्फ़ की पासदारी करनी है, आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना। पठान बड़े बाग़ैरत होते हैं, गैरतमंद होते हैं। और उसके बाद आप ख़ुद छोड़ के चली गईं। और आपने कहा था कि आप अगर सारे चले भी जाएँ तब भी मैं वहीं खड़ी मैं अपने रहूँगी, खान को मैं लिए अपने बगैर नहीं खान को जाऊँगी। नहीं अकेला छोड़ूँगी, ठीक है ना, उनको रिहा करा के जाऊँगी। बाकी बिल्कुल। सबको गिरफ़्तार करा के गई है, ख़ुद नास गई है। बिल्कुल। ये मैं आपको अब एक दूसरी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू, वट्टू। इन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है।
علی اچھا امین. ہاں ہاں علی یہ ایک تو انہوں نے مالک جو ہیں ان کے ملک پروگرام میں مالک صاحب کے ہاں شو میں بھی، بات اور کی ہے، اور دوسرا یہ انہوں نے دوسرا فہد فہد حسین حسین کے شو کا میں شو آپ کو میں. کلپ دکھا جی رہی جی. مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ اس وقت بشرا بی بی کہاں پہ ہیں؟ کل رات سے جو ہے بشرا بی بی سے ہماری بات نہیں کرائی جا رہی تھی، اور تو کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو کے پی کے میں ہیں. شام تک ویٹ کیا، میری کسی نے بات نہیں کرائی ان سے. میں بار بار جو ہے سب کو ریکویسٹ کرتی رہی. پھر میرا بریفلی ان سے کنیکٹ ہوا، ناٹ تھرو دا پارٹی بٹ بریفلی، اور میں نے ان کا ویلبینگ دریافت کیا. اس وقت وہ مانسیرا میں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں. اس کے بعد ان کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا، جو کہ ان کے پاس فون نہیں ہے. کہ جب وہ ڈی چوک پہنچی تو ان کے پیچھے کہا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی اور گاڑی نہیں. انہوں نے پیچھے دیکھا تو سب لیڈرز پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور جب وہ پہنچی تو علی امین صاحب ایک سائڈ پہ تھے، اور ورکرز ان کو انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کو کہیں نہیں جانے دیں گے. اور بشرا بی بی وہاں ڈی چوک پہ پہنچ کے جیسے انہوں نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. کہ علی امین صاحب جو ہے ان کو ہم نے کہا کہ کیونکہ آپ اکیلے رہ گئے تھے کہ آپ ہماری گاڑی میں آ جائیں. وہ آ کے گاڑی میں جب بیٹھے انہوں نے ڈرائیور کو صحیح کر کے دیا، اور انہوں نے خود گاڑی چلائی. تو بی بی کہتی ہے میں نے ان کو کہا جہاں ہمارے زیادہ ورکرز ہیں آپ مجھے وہاں لے جائیں، کیونکہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں. تو اس پہ علی امین صاحب نے بہت تیز گاڑی چلا کے تو جہاں پر اگلی جو ان کو جگہ نظر آئی، اور بی بی نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کریں گے تو میں دروازہ کھول کے یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی. چھلانگ لگا دوں گی. چھلانگیں مارنے کی وہ ویسے ہی ماہر ہیں. یہاں دو تین سوال. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ابھی بشرا بی بی ہیں کہاں پہ؟ وہ مانسیرا میں ہیں. وہ ادھر ہی ہیں. اب ہو ان کا سکتا ہے ٹیلی فون مانسیرا بھی سے وہ آف ہے، پشاور اور وہ چلی گئی مطلب ہوں. سامنے کیوں نہیں آ رہی میں ہے؟ اور وہی نا، وہ ہو سکتا ہے مانسیرا سے پشاور چلی گئی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب یہاں سے گئیں؟ اچھا پھر ان سے پوچھیں، یہ مریم ریاض وٹو صاحبہ سے، یہ پیدائشی جھوٹے ہیں. ان سے پوچھیں کہ اگر ان کو حب سے بجا میں رکھا گیا جیسے مالک صاحب کے شعبے میں انہوں نے کہا ہے، تو پھر ان کو کون سا فون اویلیبل تھا جس فون پہ آپ نے رابطہ کیا، جس فون پہ آپ بیٹھی ہیں دبئی میں اور یہ بیٹھی ادھر مانسیرا میں، اور ان آپ کا کو پتہ رابطہ ہی کس کوئی طرح نہیں، وہ ہوا اتنی ہے؟ معصوم ہے کہ آپ کا رابطہ کیسے ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا، کوئی تفتیش کرے گا تو یہ آپ سے کوشچن تو ہوں گے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں مانسیرا میں ہوں ماشاء اللہ، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ مانسیرا میں ہے. بھائی ان کو نہیں پتا، لیکن آپ کو پتہ آپ کو چل پتہ گیا چل گیا کیوں؟ کہ وہ اچھا مانسیرا انہیں میں ہے. پھر مانسیرا والی اس پریس بریفنگ کا بالکل نہیں پتا تھا؟ جی بالکل، اس پریس بریفنگ کا کوئی نہیں پتا تھا کہ وہ اس میں، حالانکہ یہ اپنی خفت چھپانے کے لیے، اپنی یہ ایک شرمندگی ڈرامہ چھپانے کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے. جی ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ چونکہ وہ بھاگی تو ہے نا ورکرز کو چھوڑ کے. اب انہوں نے کچھ اس طرح، اچھا علی امین اپنا ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب میں تو اماں جی کو لے کے بھاگا کیونکہ میں نے کہا دوبارہ یہ گرفتار نہ ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا نا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. میں نے تو ان کے پروٹیکشن کو میک شیور کیا. وہ ان کی یہ کہہ رہی پروٹیکشن کہ کو، مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں زیادہ ورکرز ہیں. جی جی جہاں زیادہ ورکرز ہیں. تو اس سے جہاں زیادہ ورکرز ورکرز تھے کہاں تھے؟ اس سے زیادہ ورکرز کہاں تھے؟ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی جگہ سے تو آپ نسی ہیں، اسی جگہ سے تو آپ بھاگی ہیں کہ جس جگہ پر زیادہ ورکرز تھے اسی پر تو تھے. وہ ابھی وسیم بدامی صاحب کے شو میں وہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں اس لیے بھی ضروری تھا علی امین گنڈاپور کو ان کو لے کے جانا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بی بی جو ہے نا دوبارہ گرفتار نہ ہو. مطلب کارکن مارے جائیں خیر ہے، وہ زخمی ہوں خیر ہے، وہ گرفتار ہوں خیر ہے، فرار ہوں خیر ہے، کچھ بھی ہوں، ان پہ جو بھی مصیبتیں پڑیں، لیکن بی بی دوبارہ گرفتار نہ ہو. وہاں سے چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولنا بنتا ہی نہیں کہ جو وہاں پہ کل خود موجود نہیں تھے. نہیں کوئی کمنٹ وہ کر ہی نہیں سکتے. میں پنجاب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب ہم ہیں نا، عام طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب وہ پنجاب سے وہ نہیں نکلے، وہ آئے نہیں ہیں. تو کیا ان کو آنا چاہیے تھا؟ میری اپنی ذاتی رائے میں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے جو بھی کام، اب مطلب رؤوف حسن نے تو یہ بھی کہا کہ میں تو ریلیوں شیلیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں، میرے اور بہت کام ہے. تو مطلب آپ نے یہ چونا عوام کو لگانا ہے، یوتھیوں کو لگانا ہے چونا. ٹھیک ہے نا. اور وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اس لیے لے آیا کہ یہ دوبارہ گرفتار نہ ہوں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اغوا کر کے لے آئے، جبری لے. اب آپس میں لڑ پڑے. یہ دیکھیں نا، ریاست کسی کو سزا دینا. اب کل سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا، ان کو جانے دیا، ان کو سیف پیسج دیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، ریاست کسی کو سزا دے نہ دے، حکومت مصلحت آمیزی کا شکار ہو سکتی ہے.
ریاست اور حکومت دے نہ دے قدرت سزا دیتی ہے۔ کاشانہ کی بچیوں کا آخر انصاف نہیں ہونا، جو یہ 19 بچیاں کھا گئی ہے، جو گہوارہ کے 25 بچے کھا گئی ہے، ان کا انصاف نہیں ہونا، ان کا قدرت نے انتقام اس سے نہیں لینا، ان کا نہیں انصاف، مسجد نبوی میں جو انہوں نے حال کیا اس کا انصاف نہیں ہونا۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو مطلب چونا لگانے والی، کہ یہاں سے ورکر کو چھوڑ کے بھاگیں، اور وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ یوتھی ہیں، ان کا اپر چیمبر فارغ ہے، پرسوں پھر ان کو کہیں گے وہ پھر آ جائیں گے۔ یہ شخصیت پرستی ہے، یہی مصیبت ہے۔ اچھا، ان کا ہم نے آپس میں بھی اختلاف دیکھا، یہ اس ڈی چوک پر آنے پر بھی ان کا جو ہے نا آپس میں اختلاف ہے۔ یہ ہاں بیرسٹر بالکل، سیف کی میں آپ کو ایک ویڈیو سنواتی ہوں جس میں ان کا اتفاق سنجانی پر ہوا تھا، جس میں عمران خان بالکل، کا بھی تھا کہ آپ وہ مان سنجانی گئے۔ پہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ بشرا بی بی کی وجہ سے یہ ڈی چوک پر آئے۔ یہ آپ کلپ شوٹنگ صورتحال میں ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلام آباد کے سبب میں جلسہ کریں، ہم آپ کو اجازت دینے پر غور کر سکتے ہیں۔ وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے، اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں جو ایشو بنا، وہ جب ہم نے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کی بات، تو پارٹی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے۔ بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے کا انہوں نے کہا۔ اس وجہ سے وہ جو بات چیت تھی، وہ بس ایک قسم کی جو تجویز تھی وہ زیر غور تو آئی، اس پر ایک ذہن بھی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ قبول نہ ہو سکی، اور اس وجہ سے منظور نہ ہو سکے، جس وجہ سے آج ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، کیا اس یہ وجہ سے بشرا بی بی تو ڈبل گیم نہیں کھیل رہی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ تو بشرا بی بی نے ہی تو ڈبل گیم کھیلی ہے۔ کیا یہ واقعی انہوں عمران نے خان اپنے کی پہلے رہائی شوہر چاہتی کے ہیں؟ ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلی ہے اور دوسرے کو بھی ڈبو کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے اسی وجہ سے تو آج بہت سارے لوگ سوالات یہ اٹھا رہے ہیں نا، اور وہ سوالات ان کے بڑے جینون ہیں، اور وہ سوالات یہی کر رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے بشرا بی بی کا، کہ یہ کیا، جب عمران خان نے کہہ دیا کہ سنجانی جاؤ، تو سنجانی کے لیے تو انہوں نے کیوں منع کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں نا کہ یار یہ بشرا بی بی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے، اور کیونکہ عمران خان اگر باہر آیا تو ان کی جو ہے نا فن خانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مصیبت ہے کہ اب اصل میں یوتھیوں کو کون سمجھائے؟ وہ چاہتی نہیں ہے وہاں سے آئی کہ جی میں تو اپنے خان کو رہا کروا کے جاؤں گی، میں تو یہ کر کے جاؤں گی، اور وہاں سے وہ علی امین بھڑکے مار کے آیا کہ لاشیں ہوں گی، یہ یہاں جنازے پڑھے، ہمارے جنازے پڑھ لینا، میں تو واپس نہیں آؤں گا، میری لاش سے گزر کے آگے چلے جائیں۔ یہ ڈرامے بازیاں آپ جب کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے آگے کارکنوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر آج یہ سنجانی پہ ہوتے تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ ڈیفرنٹ ہوتی بھائی۔ آج وہی میڈیا پر ہوتا، سارے کے سارے ادھر کیمپ لگا لیتے میڈیا والے، وہیں سے ڈی ایس این جیز کور کر رہی ہوتی، وہیں سے یوٹیوبرز کور کر رہے ہوتے، یہاں ہم پروگرام کر رہے ہوتے۔ شاید ہو سکتا ہے وہی جیسے خواجہ آصف نے کہا نیٹ بھی بند ہوتا، انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، سکول بھی ابھی بند ہوتے، اسی طریقے سے وہ پرولانگ کرتے، مہینہ بیٹھے رہتے، وہ سارا کچھ۔ تو یہ بشرا بی بی نے تو ستیہ ناش کیا ہے یہاں پر ڈی چوک پہ آ کے۔ کچھ اپنے مطالبات جب بھی منوا لیتے، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ اگر وہ نہیں ایکسٹریم والے نہیں تو کچھ نہ کچھ مطالبات بھی منوا لیتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتے بعد میڈیا والے تنگ کرتے ہیں حکومت کو، جی آپ جائیں مذاکرات کریں ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ وہ فلاں پارٹی نے کیے تھے، وہ فلاں نے کیے تھے، تو آپ بھی جائیں۔ آخر کو حکومت کا وفد جاتا، وہاں پر کو مذاکرات چلتے، یا ان کو لے آتے، جیل میں ملاقاتیں ہوتی۔ ٹائم جب مل جاتا ہوتا ہے تو ٹائم سپین سے بہت سارے پرابلمز حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بشرا بی بی نے تو 2 + 2 = 4 کر کے ادھر ہی خیر سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کا پروگرام تھا خود نسنے کا، تو وہ نسل۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ابھی طلعت صاحب بھی بتا رہے تھے، اور بالکل میرے اپنے پاس بھی یہ اطلاعات تھیں کہ جی ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے، آپ نے نسنا ہے تو نس جاؤ۔ تو آپریشن جب ہاں راستہ دیا، ان کو سیف پیسج دیا۔ اسی وجہ سے تو مجھے اختلاف ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے تو انہوں نے خود مروائے ہیں، انہوں نے خود وہاں سے ان کو کیا کہہ کے آئے ہیں، اور ادھر پھر اس کے بعد ان کو لوگوں کو ایک اکیلا چھوڑ دیا، یوتھیوں کو مرنے کے لیے اور زخمی ہونے کے لیے گرفتار۔
اب تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کتنے آپ بتا رہی تھی لیٹسٹ فگر کو 1000 کے لگ بھگ تو گرفتار ہو چکے گرفتاریاں ہیں. ہوئی جی 1000 بالکل. آئی جی جی اسلام آباد بالکل. آج بتا رہے تھے. اچھا جو کیجولٹیز ہیں اس کے حوالے سے لطیف کھوسا کا جو نمبر ہے وہ آپ یہ سن لیں. حامد میر کے پروگرام میں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں. 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے, سینوں میں گولیاں 278 شہید کیے گئے ہیں اور 1900 لوگ. وزیر داخلہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کا نام تو بتا دیں. استغفار, ان کے لیے ہم ایف آئی آر درج کروا رہے, نام ہوں گے. 1 کروڑ روپیہ جو ہے ہمارے چیف منسٹر نے 1 کروڑ روپیہ ان کی شہیدوں کے فیملیز کو دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے خلاف کریں گے. 278 کروڑ روپیہ آپ تقسیم کریں گے, اس کے لیے ظاہر بات ہے چیک جاری ہوں گے, وہ کسی کے نام پہ جاری ہوں گے نا. ظاہر ہے شہیدوں کے. تو پھر آج ان میں سے 278 میں سے کوئی 8-10 کے نام ہی آپ بتا دیں. دیکھیں میں تو اس وقت جو ہے ابھی کور کمیٹی کی اور لیگل کمیٹی کی, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. اس میں جو فگر دیے ہیں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے آن ریکارڈ بتایا ہے یہ بات. اب آپ اندازہ کیجیے, مطلب انہوں نے کہا کہ 8-10 کے نام بتا دیں. نام 8-10 تو چھوڑ دیجیے, نام 3 کے بھی نہیں پتا, لیکن 278 کو وہ شہید کروا کے بیٹھے ہیں. مطلب ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ ان کا لیڈر کھڑا ہوتا تھا یہاں پر کنٹینر میں 2014 میں, ان کو وہ جو بھی بندہ, اور خاص طور پہ اس وقت مبشر صاحب, وہ لقمان, ٹھیک ہو گیا, تو مبشر لقمان صاحب جو ہے نا, ان کو کوئی پیغام ویسے ہی بھیج دیتے میسج. وہ کئی دفعہ تو دوستوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے, ابھی دیکھیں میں ان کو میسج کر رہا ہوں, یہ کنٹینر سے اعلان کر دے گا. اس کو سارے سمجھتے ہیں یہ کس طرح کا بندہ ہے, اور اسی طریقے سے مطلب نام 4-5-6 کا بھی نہیں پتا. انہوں نے کہہ دیا جناب 278 لوگ ہمارے جو ہے نا انہوں نے شہید کر دیے ہیں. اب کل تک تھا جی 100 لوگ ہیں. یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن, کسی قسم کی تحقیق سے پہلے. وہی والی بات ہے کہ جناب وہ 4 گولیاں تو عمران اسماعیل کی جیب سے نکل آئیں, تو یہی کرتے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ہی اسی طریقے سے ان کو فگر دینے ہوں وہ کوئی اکانومی کے یا اس میں, تو وہ کہتے ہیں 280, 314 اس طرح کے وہ فگر دیتے ہیں. تو ان کی پرانا وتیرہ ہے. اسی طریقے سے یہ غیر ذمہ دارانہ انہوں نے بیان دیا. سلمان اکرم راجہ کے اکارڈنگ جو فگر ہے وہ میں آپ کو سنواتی ہوں. دوستو, بچوں, میں سلمان اکرم راجہ آپ سے آج بہت غمگین دل سے مخاطب ہوں. کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. ہمارے پاس 8 کے مکمل کوائف موجود ہیں, دیگر کوائف آپ کو دے دیے جائیں گے. اب دیگر کوائف آپ کو دے دیے جائیں گے, لیکن وہ 8 کے کوائف بھی ابھی تک انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے ابھی تک 8 کے کوائف بھی نام بھی نہیں دیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. ایک لسٹ جاری ہوئی تھی ہولی فیملی کی, ہاسپٹل کی, اس میں پولی کلینک کی, اس میں جناب انہوں نے کوئی 28 لوگوں کے نام لکھے تھے انجرڈ, جس میں کوئی 2 ایکسپائرڈ بھی تھے. ایک کو اسلام آباد سے تھا تو ایک کو باقی کہاں سے تھا. آج ان کا کوئی دوسرا ورژن آ گیا ہے کہ یہ جو لسٹ وائرل ہوئی ہے یہ ہماری نہیں ہے. حالانکہ کچھ لوگوں سے وہیں پر آفیشل سے, ہاسپٹل کے آفیشل سے لوگوں نے کنفرم کیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری. آج گارڈین اخبار نے بھی یہ ایک سٹوری اسی پر دی ہے, اور انہوں نے 17 لوگوں کا لکھا ہے. تو چلیں, ایک میڈیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ادھر ادھر, لیکن یہ تو پارٹی ہے بھائی. آپ نام دو, آپ دیگر کوائف دو ان کے, آپ کہو کہ یہ ہمارے بندے ہیں جو مارے گئے ہیں, یہ ہمارے بندے ہیں, ان کا یہ نام ہے, ان کا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے. ان کا اصل میں پتہ کیا ہے, یہ ریکارڈ کبھی بھی نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے کرمنل آئے ہیں, ان میں بہت سارے ہارڈ کور ٹیررسٹ آئے ہیں. اب اگر ایک ٹیررسٹ مارا گیا ہے تو پھر ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی بھائی آپ ٹیررسٹ کو کیسے لے آئے ہیں. مطلب میں تو کل سے یار یہ کہہ رہا ہوں نا, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نقوی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, بھائی میں جذباتی کیوں نہ ہوں. آج کھڑے ہو کے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب, کہ یہ جو ٹیئر گیس استعمال ہوئی ہے نا, ٹیئر گیس پولیس والوں پر جو استعمال کی ہے, ٹیئر گیس انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں نے, مظاہرین نے جو ٹیئر گیس, یہ ٹیئر گیس خیبر پختونخوا کی سرکاری ٹیئر گیس تھی.
تو حد ہو گئی ہے نا. یہاں پر تو آپ ڈی چوک تک انہیں آنے دیتے ہیں اور وہاں پہ جائیں پھر آپ گورنر راج لگائیں, وہاں پہ جائیں آپ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کریں, وہاں پہ جائیں آپ نے تو خط لکھا تھا چیف سیکرٹری کو کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں دینی ان کو, آپ جائیں چیف سیکرٹری کو سیک کریں, آپ اس آئی جی کو سیک کریں, آپ اس طریقے کے لوگوں کو آپ ان کو ہوم سیکرٹری کو سیک کریں. یہ کس طرح سے ہوا ہے کہ ٹیئر گیس سرکاری یہاں پہ استعمال, میں نہیں کہہ رہا, یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے, وفاقی وزیر داخلہ, ان کو تو آپ پکڑتے نہیں ہیں. آپ نے پنکی جادوگرنی اور علی امین کو سیف راستہ دے دیا, اور یہاں پر آپ پہ اب تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلا دی ہیں, اور چلائی بھی اس وقت آپ کو کس نے کہا تھا آپ ڈی چوک پہ آنے دیں, آپ وہیں سے اسلام آباد سے باہر ان کو روکتے, ادھر اتنا مسئلہ نہ ہوتا. ظاہر ہے ہر ایک جگہ کی ایک اپنی امپارٹنس ہے, ایک اپنی ہائپ ہے. جو ہائپ ڈی چوک پہ کسی کو مارنے کی یا زخمی کرنے کی یا گرفتار کرنے کی یا کچھ بھی اس کو آنسو گیس چلانے کی اور پورے آپریشن کی جو ہائپ بنتی ہے, وہ ہائپ اٹک پل پہ تو نہیں بنے گی, وہاں پر تو نہیں ہوگا اس طرح کا. یہ والی صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فتنے کو تو ابھی تک بھی ککڑ کھلا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں لیکن آپ جو سہولت کار ہو, جو آپ وہ والی بات ہے کہ پیادوں کو اور مورہوں کو کب تک ماریں گے, آپ پکڑیں اس کا گلا, قانون کے شکنجے میں اس کو لائیں, تو وہ ککڑ کھا رہا ہے. علی امین ہے تو دن تنا رہا ہے, پیرنی نکل گئی ہے. مقدمات بھی درج ہوئے ہیں کس پر؟ یہ عمران خان اور ہاں ڈیفینیٹلی بنے گی. اب وہ بنا بھی رہے ہیں, ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں, اور ان سب پہ بنائیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے آنے دیا تو آپ نے جانے کیوں دیا, ان کو کیوں جانے دیا؟ 1000 بندہ گرفتار کیا, کنٹینر والوں کو, ان کو دونوں کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے؟ آپ ان کو اطلاع دے رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے, آپ نکل جائیں. وہ نکل کے جناب بنسیرا پہنچ گئے ہیں, پنکی بھی اور وہ بھی. تو پھر یا تو پھر آپ مانے وہ دونوں آپ کے مورے ہیں, یا آپ نے ان کو آنے دیا ڈی چوک پر. یہ کیسی حکمت عملی تھی؟ اور بھگایا بھی آپ نے خود. آخر میں آپ کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے کہ جو کنٹینر پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو دھکا ہاں اس کو دھکا دیا گیا, وہ رینجر والوں نے, بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہ بندہ سامنے آ رہا ہے, وہ سامنے آ گیا ہے. میں آپ کو اس کا انٹرویو سنواتی کہ وہ زندہ ہے اور وہ وہاں کیا کر رہا تھا. بس دوستوں کے ساتھ گیا تھا, انہوں نے بولے بس ایک شرط بات پر آ گیا, تو میں نے لگایا, مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں ادھر بیٹھا کر کے کھڑا تھا, ہمارا کیا ادھر بیٹھا تھا دوستوں کے ساتھ, بس شرط سے لگا ہوا تھا. بس دوستوں نے آیا, بس دوستی میں ایسا بات آ گیا تو بس جب میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے مجھے ٹک ٹاک بنایا نا, انہوں نے مجھے ٹک ٹاک بنایا تو ہم بس دوست ہیں, بس میں پر صاحب بس میں ٹک ٹاک بنانے کی جگہ تو بس میں پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے اتارا نیچے, بس نیچے میں گرا تو مجھے پھر بس پٹی مٹی کرایا. لیکن یہ جو بھی کر رہی ہے غلط ہے, یہ بہت غلط ہوا ہے بچے جی سر جی, اور یہ بہت غلط کام ہے, کبھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو نہیں کرنا چاہیے. سر بہت غلط کام کیا میں نے, سب اپنے آپ کو بھی نقصان دیا اور لوگوں کو بھی مل گیا ہوگا. ویسے بالکل کسی کو نہیں کرنا چاہیے, یہ غلطی ہے. میں بھی معذرت چاہتا ہوں, میں سے تو بس میں انہوں نے پٹی وٹی کرا دیا اور بس نہیں ہے. اسی طرح کے لوگ تو ان کو سوٹ کرتے ہیں, جو عقل سے آری ہوں, جن کا اپر چیمبر بالکل فارغ ہو. وہ ایسے حالات چل رہے تھے اور وہاں یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. ٹھیک ہے نا, اس دوستوں میں شرط لگی تھی, میں ٹک ٹاک بنانے گیا تھا, اور یوں تھی اسے مار کے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی, کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. وہ بندہ وہ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ حالات ہوں جہاں پر بھائی کچھ بھی آپ کہا جا رہا ہے کہ وہاں آپ جہاد کے نعرے لگا کے, وہاں سے وہ لوگ جو الجہاد کے نعرے لگا رہے تھے علی امین کے سامنے, ان میں سے کوئی بندہ یہاں پہ نظر آیا؟ یہاں پہ سلمان اکرم راجہ نظر آیا؟ یہاں پہ وہ جو شیخ وقاص اکرم جو بڑی بڑی بھڑکیں مار رہا ہے ٹاک شوز میں, انہوں نے کہا جی میری تو ڈیوٹی لگی ہے, میں تو ٹاک شوز کو سنبھالوں گا, میں تو ادھر جاؤں گا ہی نہیں. وہ نظر آیا, دیکھیں نا اسد کیسر نظر آیا وہاں پر آپ کو. وہ جو دوسرے ہیں اپنا حماد اظہر, وہ نظر آئے. جو شبلی فراز صاحب بڑی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں, وہ آپ کو نظر آئے. آپ میں کس کا نام لوں؟
پورے پورے پنجاب کے. یہاں پر اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان یوتھیوں کو بھی کہیں سیدھی جو سیدھی بات پاکستان ہے. سے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بڑی بڑی ہاں بھڑکے وہ مار بڑی رہے ہیں. بھڑکے کیا، وہ تو اکسا رہے ہیں. شہباز گل کہہ رہا ہے نکلو پنجاب والے، نکلو خدا کے لیے، وائی فائی کا پاسورڈ. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب وہ خود کہہ رہے ہیں اتنے بندے مار گئے، اتنے زخمی ہوئے، اتنے گرفتار ہوئے، وہ باقی نس گئے. تو وہ جو سارا کچھ یہ ہونے کے باوجود اب بھی وہ وہاں سے بھڑکا رہا ہے بے شرم، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب دوبارہ نکلو آپ. یہ حالات ہیں. جب آپ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں، میں قسمیں کھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ میں حلف لے رہا ہوں، حلف دے رہا ہوں کہ میری لاش آئے گی، میرا جنازہ پڑھ لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. کو دوسرے کفن پہن کے کھڑے تھے، وہ دیکھا تھا نا جی، کون کفن تھے، والی حلیم ویڈیو. عادل شیخ یا پتہ نہیں کون، جی. وہ جو ہے نا کفن پوش ہیں. یہ ایسے ڈرامہ باز ہیں، چونا لگاتے ہیں یوتھیوں کو. ان کا اپر چیمبر ہے بیچاروں کا فارغ، اور یوتھیوں کو چونا لگا کے خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. یہی ہوا ہے کل. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.